अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ डिस्कशन करेंगे बिलखसूस जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान की आला अदालत, वहाँ पर क्या हो रहा है और जजेस की जो आपसी रंजिशें और चपकलिशें हैं वो इस हद तक वाज़े क्यों हो चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असद अली तूर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ये भी काफ़ी अरसे से कवर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं। बिलखसूस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस के बाद से काफ़ी रेगुलरली अब सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं और जजेस की जो आपसी मामलात हैं उन पर भी इनकी गहरी नज़र है। असद अली तूर साहब, ये बताइएगा कि अब हाल ही में मामला हुआ है, जुडिशल कमीशन का एक मुतनाज़ा एलामिया जारी हुआ है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो जजेस हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ आप कह सकते हैं मुतज़ाद यानी बयान दे रहे हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का तो हमें मालूम है पहले से ही एक ऑफेंसिव टोन में वो रहते हैं और बात भी करते हैं काफ़ी तल्ख लहजे में। और जस्टिस उमर अता बंदयाल का भी ये उनके साथ जो एक हम देख रहे थे कि एक चल रही थी आपस में दोनों जजेस की। अब जस्टिस सरदार तारिक मसूद जैसा खामोश तबा इंसान भी, उसने भी अपनी खामोशी तोड़ी है, वो भी मजबूर हुए हैं। और जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि चीफ़ जस्टिस हैं, उनके न सिर्फ जो नामज़द करदा जजेस थे सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए, उन पर उन्होंने तनकीद की है बल्कि सवाल भी उठाए हैं काफ़ी। आप इस पर क्या कहेंगे, ये मामला किस तरफ जा रहा है अब? देखें, मामला जो जा रहा है मेरे ख्याल में तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चपकलिश चल रही थी वो ऐसा लगता है कि अब वो कपड़े चौक में धुलना शुरू हो गए हैं। ठीक है, और एक लिहाज से जो एक भरम कायम था हमारी अदलिया का, वो बड़ी बुरी तरह चकनाचूर हुआ है। जो बातें सीना बसीना चलती थीं अब वो ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। और देखिए, पिछले काफ़ी अरसे से जो उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार थे, उनके दौर से ये लाइक माइंडेड बेंचेस बनना शुरू हुए, फ़ैसले होना शुरू हुए, और उन फ़ैसलों की आप देखें कि सियासी इम्प्लीकेशंस आज के दिन तक हैं। बेसिकली शुरू तो ये पनामा के एपिसोड से ही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अगर देखें कि ये जो अभी भी जो बेंचेस बन रहे हैं, जो जिनके बारे में हमारे दोस्त हैं सीनियर जर्नलिस्ट हसनात मलिक लाइक माइंडेड की टर्म यूज़ करते हैं, ये लाइक माइंडेड वही जजेस हैं जो उस दौर से सियासी नोयत के केसेस सुन रहे हैं और सियासी नोयत के माजरत के साथ फ़ैसले दे रहे हैं। एजाजुल एहसन वो हैं जिन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर को तनख्वाह ना लेने पर लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर दिया, यानी कि उसका सियासी कत्ल इस सुप्रीम कोर्ट के हाथों हुआ। मॉनिटरिंग जज भी थे और उस पनामा में भी थे। जी, उस ट्रायल के मॉनिटरिंग जज थे जहां पर एक अदालत के कमरे से आईएसआई का कर्नल निकलते देखा गया और दूसरी अदालत के जज ने कहा कि मेरी उन्होंने नंगी वीडियो दिखा के मुझे ब्लैकमेल किया था आईएसआई वालों ने। ठीक, उसके मॉनिटरिंग बेंच के ये निगरान जज थे। फिर आप देखें जस्टिस मोजेस जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, ये वो हैं जो इमरान खान को सादिक अमीन करार देने वाले बेंच में थे। ठीक है, इन जजेस के दिए हुए फैसलों ने 2018 के इलेक्शन की टोन सेट की। इन जजेस के दिए हुए फैसलों ने तय किया कि 2018 कौन जीतेगा इलेक्शन। ठीक, तो देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कौन टोन सेट की कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी का मेन पिलर गिरा दें, दूसरी पार्टी को आप सादिक और अमीन का उसके गले में सर्टिफिकेट लटका दें, तो उसकी तो कैंपेन चल निकलेगी। इसकी कैंपेन वोटर सपोर्टर डिसअपॉइंट हो जाएगा ना कि हमारे लीडर ने तो प्राइम मिनिस्टर बनना ही नहीं है, जबकि दूसरी तरफ अगले जैसे कहते हैं वो नौज़बिल्ला बुराक घोड़े पे चढ़े हुए होंगे कि इतने बड़े बड़े कदम भर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने वो किया और फिर आज के दिन तक आप लोगों के फैसलों की ना नोयत बदली, ना एंगल बदला, ना रिमार्क्स बदले। तो जहाँ पर अवाम ने इस चीज़ को अब भांप लिया कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग, वहीं पे यकीनन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान में फ्रस्ट्रेशन बढ़ी कि क्या हम 3-3 मरला के मकानों के केसेस सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए थे, क्या हम बिजली का मीटर कट जाने के केसेस सुनने के लिए आए थे, क्या हम तलाक के केसेस सुनने के लिए आए थे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के अंदर ये भी एक रिजेंटमेंट होगी कि हम जिस इदारे में बैठते हैं उस इदारे के बारे में क्या बात होती है, और वो बात हमारी वजह से नहीं होती, वो कुछ मखसूस बेंचेस की वजह से होती है।
وہ کچھ مخصوص کیسز کو سننے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ہم اس کا بوجھ کیوں اٹھائیں اپنے کندھوں پر؟ یعنی کہ ایسا ہی ہے دل سرفراز. دیکھیے ہماری فیلڈ میں لوگ عموماً کہتے ہیں صحافی لفافے ہوتے ہیں, ہمیں بڑی زور کی لگتی ہے. اور میں عموماً اپنے ویلاگز میں جب میں صحافیوں کے اوپر ویلاگ کرتا ہوں تو میں زیادہ ہارش ہو جاتا ہوں اگر میں کسی اینکر پہ ویلاگ کروں تو. اس کی وجہ جو ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ جو کر رہا ہے نا, اس کی کیے ہوئے چیز کی جو بدنامی ہے وہ میں بھی اٹھاؤں گا. کیونکہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ عمران ریاض خان یا یہ فلانا جان یا فلانا یہ مخدوم کرتا ہے. وہ کہیں گے صحافی تو ہوتے بھی کہوں ہیں, تو وہ میں بھی گالی کھاؤں گا, کیا انہوں نے ہوگا. تو میرے اندر زیادہ ریزنمنٹ ہوتی ہے ان کے بارے میں. تو مجھے لگتا ہے یہ وہ چیزیں تھیں جو الٹیمیٹلی ہوتے ہوتے بڑھتے بڑھتے وہ آتش فشاں اس جگہ پہ پہنچا کہ جہاں پر بہتر ہوتا کہ اگر جب پچھلی دفعہ 13 رکنی فل کورٹ مانگا گیا تھا پنجاب گورنمنٹ والے کیس کے اندر, تو موزز چیف جسٹس عمر بندیال کے پاس بہت اچھا وقت تھا کہ وہ کوکر کے اوپر سے وقتی طور پہ اٹھا دیتے ایک چھوٹا ڈھکن, اندر سے بھاپ نکل جاتی, واپس اوپر رکھ دیتے. انہوں نے وہ موقع بھی مس کیا. ٹھیک ہے. اچھا, کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اکثریت بھی آپ اور میں یہی سمجھتے ہیں کہ انہی ججز کی تھی جو جسٹس عمر عطا بندیال کا جو فیصلہ ہے, جو ان کی رائے ہے, ان سے متفق ہی نظر آ رہے تھے ہمیں, باوجود اس کے کہ اگر ہم بات کریں اس کیس کے اوپر تو ٹو سم ایکسٹینٹ میں اگر اپنی ذات تک بات کروں تو مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. صرف اگر رولنگ تک کی بات کریں کہ رولنگ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ بھی اگینسٹ دا لا کانسٹیٹیوشن ہے, جیسے وہ قاسم سوری والی تھی. جو فل کورٹ کا معاملہ تھا وہ تو 63A والا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر چیف جسٹس بنا بھی دیتے تو فیصلہ تو ان کے حق میں ہی آنا تھا PTI کے؟ بالکل موسٹ لائکلی ان کے حق میں ہی آنا تھا. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ موزز جسٹس عمر عطا بندیال اگر 13 رکنی فل کورٹ بناتے تو اس میں ان کو منیمم 7-6 کی اکثریت حاصل ہوتی. ٹھیک ہے. اور وہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک دن ہم لوگ, آپ پتن ساتھ تھے کہ نہیں, میں اور ناصر بھائی اور قیوم بھائی, ہم لوگ ایک پیپر کے اوپر بنا رہے تھے کہ کون کیا دے سکتا ہے فیصلہ. تو اس میں ہم نے واضح طور پر دیکھا کہ 7 ججز اب بھی موزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ جائیں گے اگر کوئی آیا منیمم. لیکن شاید جو آرٹیکل 63A کو بقول جسٹس جمال خان مندوخیل ری رائٹ کیا گیا کانسٹیٹیوشن کو, وہ جو ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن تھی, شاید اس کے اوپر بڑے سخت ریمارکس آتے. اس کے اوپر بات ہونا کا ڈر تھا شاید, یہ جی اس کے اوپر بات ہونے کا ڈر تھا, اس کے اوپر ڈسینٹنگ ویوز آنے کا ڈر تھا. اب بار بار موزز جسٹس اعجاز الحسن بھی کہہ رہے تھے, چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی کہہ رہے تھے کہ 63A بڑا کلیئر ہے, وہ پارٹی ہیڈ کی بات نہیں کرتا ہے, وہ پارلیمانی پارٹی کی بات کرتا ہے. اتنا کلیئر آپ پڑھیں بار بار. وہ گورنمنٹ تو بائیکاٹ کر گئی تھی, لیکن وہ PTI کے وکیل سے آرٹیکل 63A اور گورنمنٹ کی پٹیشنز پڑھواتے جا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو واقعی آرٹیکل 63A بڑا کلیئر ہے. لیکن پھر یہ موزز جج صاحبان اس آرٹیکل 63A میں مجھے ڈھونڈ کے دکھائیں کہاں پہ کیا گیا کہ ووٹ کو ریجیکٹ کریں گے آپ, وہ تو مجھے ڈھونڈ دیں اس کے اندر. اچھا چلیں, یہ تو اس کے اوپر ہم پہلے بھی کافی زیادہ بات کر چکے ہیں. مین جو مدعا اب ہم ابھی پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ریزنٹمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے, آپ نے بھی بات بھی کی ہے, اس سے پہلے بھی یہاں پر کچھ ایسے موزز ججز صاحبان تھے. اگر ہم بات کریں جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب کی, بڑے اپ رائٹ جج تھے. ایون ایک نجی محفل میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ان کی بڑی تعریف کی, کیونکہ ججمنٹ وہ بہت اچھی لکھتے تھے اور کلیئر تھے اپنے تھاٹس کے اندر. ان جیسے جج بھی مجبور ہوئے ہیں جب وہ فل کورٹ ریفرنس ان کے لیے تھا ان کے اعزاز میں, اس میں انہوں نے جو تقریر کی ہے اس کے اندر انہوں نے بھی کافی تلخ زبان استعمال کی, اور بینچز کی تشکیل کے اوپر سب سے پہلے اگر آپ بات کریں کہ آن دا ریکارڈ انہوں نے ہی بات کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ ججز کے اندر ایک ریزنٹمنٹ, وہ نجی محفلوں میں تو یہ بات ہم نے بتا دیا کرتے تھے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, 3 سے 4 ججز کو ہی بٹھایا جا رہا ہے. اب آ کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وجہ کیا ہوئی ہے جسٹس سردار طارق مسعود کی کہ وہ اس حد تک آگے کھل کر بات کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, جسٹس سردار طارق مسعود جو ہیں بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ کوئی زیادہ
سخت بات کرنے والے جج نہیں ہیں. کوئی وہ جیسے کہتے ہیں نا کنفرنٹیشن میں ہم ان کو ریئرلی دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے معاملے لو پروفائل رہتے ہیں, لو پروفائل خود اپنے آپ کو رکھتے ہیں. ہم نے ان کو آبزرو کیا, حالانکہ کرمنل کے بہت اچھے جج ہیں, بہت اچھے جج ہیں, لیکن ہم نے نوٹ کیا ہے کہ وہ انٹینشنلی خود کو لو پروفائل رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, عموماً ہمیں نہیں نظر آتا کہ ہم کبھی ان کے بارے میں یہ اسیس کر سکے ہوں کہ وہ ٹھیک ہے کس لابی میں ہے, چیف جسٹس کی لابی میں ہے کہ کس کی لابی میں ہے, کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ بڑے لو پروفائل رہتے ہیں. لیکن اگر ہم ان کا تھوڑا ماضی دیکھیں تو وہ کئی دفعہ بڑی خاموشی سے ایک بڑی کلیئر پوزیشن لے جاتے ہیں. انہوں نے موزز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والے کیس میں انہوں نے بینچ توڑوا دیا تھا. آپ کو پتہ ہے وہ نہ اٹھتا تو بینچ نہیں ٹوٹتا تھا. وہ بھی اگر آپ کو یاد ہو جب وہ سماعت شروع ہوئی تو موزز چیف جسٹس عمر طاہر بندیال تو ڈٹ گئے تھے کہ میں بینچ نہیں توڑوں گا, اور انہوں نے بلکہ گرل کرنا شروع کر دیا منیر ملک کو, اور پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ بینچ کے بارے میں بات نہیں کریں گے, صرف میرٹس پر بات کریں. کافی ایموشنل قسم کے ریمارکس, ایموشنل اور بڑے جذباتی ہو گئے وہ. مطلب ایسا لگا کہ پتہ نہیں کون سی قیامت آئی, لیکن وہ بہت جذباتی ہوئے ہیں. موزز چیف جسٹس عمر طاہر بندیال اس وقت لارجر بینچ کے سربراہ تھے, اس وقت چیف جسٹس نہیں تھے. تو وہ سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو جسٹس سردار تھا, انہوں نے مجبور کر دیا تھا منیر ملک کو کہ تم میرٹ پر آرگومنٹس دو. ٹھیک ہے, یہ پھر جسٹس سردار طارق مسعود تھے جنہوں نے جسٹس مقبول باقر کے کان میں بات کی, اور پھر جسٹس مقبول باقر نے ان کی بات کافی دیر سنی. پھر انہوں نے موزز چیف جسٹس جو کہ اس وقت کے جج تھے صرف جسٹس عمر طاہر بندیال, ان کو کہا کہ یہ کچھ بات کریں تھے. اور پھر اگر آپ کو یاد ہو کہ چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے بریک لی, اور وہ بریک ویسے میکسیمم آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے, وہ 1.5 گھنٹے کی بریک تھی. وہ 1.5 گھنٹہ انہی جسٹس سردار طارق مسعود کو مناتے رہے تھے کہ آپ مت خود کو بینچ سے ریکیوز کیجیے, لیکن یہ ڈٹے رہے اور انہوں نے بینچ توڑوا دیا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کندھا ان کا استعمال ہوگا لیکن بندوق کسی اور پہ چلنی ہے. وہ اسی وجہ سے مجبور ہو گئے. جب انہوں نے ریکیوز کیا تو جسٹس اجاز الحسن کے پاس جواز باقی نہیں رہا, تو انہوں نے ایک اپنا نوٹ وہاں پر ہی تحریر کر کے پڑھا بھی تھا کہ میں کافی زیادہ ڈسٹریس, مجھے انہوں نے ایون کہ جملہ استعمال کیا, انہوں نے کہا کہ میرے ساتھی جج کے بعد میرے پاس کوئی نہیں تھا, آئی ہیو. ٹھیک ہے, اور لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ضرور دکھ ہوا کہ میرے پر اعتراض کیا گیا. ٹھیک ہے, اور پھر آپ کو اگر یاد ہو کہ اسی کی وجہ سے پھر وہ بڑا بینچ بنا, جس بینچ میں پھر مزید ججز ایسے آئے جنہوں نے ان دا اینڈ جسٹس منظور ملک, جسٹس مظہر عالم میاں خیل وغیرہ آئے, جسٹس منصور علی شاہ آئے, جسٹس یحییٰ فریدی آئے. ٹھیک ہے, یہ سب لوگ آئے, اور یہ جیسے کہتے ہیں نا وہ جو بقول عمران خان کے مس گائیڈ کر کے دائر کروایا ہوا جھوٹا ریفرنس تھا, یہ اسٹیبلشمنٹ کے منہ سے کھینچ کر لے گئے. اچھا, بیسیکلی اب کئی چیزیں بڑی واضح ہوتے جا رہی ہیں. اب حال ہی میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ کور بھی کر رہے ہیں کہ پہلے ہوتا تھا چیزیں ڈھکی چھپی ہوتی تھیں, اب واضح ہونے لگ گئی ہیں, اور اب ہم لوگ بھی اوپنلی اس کے اوپر ڈسکشن سڈنلی کرنے لگ گئے ہیں. ریسنٹلی مجھے یاد ہے ایک کیس میں آپ پٹیشنر تھے, آپ کے ساتھ عبدالقیوم صدیقی صاحب اور لاہور سے ہمارے کچھ جرنلسٹ عامر میر وغیرہ آئے تھے. آپ لوگوں نے ایک پٹیشن فائل کی تھی, اور وہ بڑا دلچسپ قصہ ہے, اس کے اوپر میں نے ایک سٹوری بھی کی ہے. وہ ہوا کچھ یوں تھا کہ عبدالقیوم صدیقی صاحب نے اور کچھ دوستوں نے, اسد علی طور وغیرہ نے ایک پٹیشن فائل کی تھی, اور پٹیشن انہوں نے فائل ایسے کی تھی کہ یہ اوپن کورٹ میں گئے تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بینچ کے سامنے, اور انہوں نے اپنی درخواست رکھی. موزز جج نے ہی واز کائنڈ انف, انہوں نے کہا کہ آپ اپنی درخواست پڑھیں. انہوں نے پڑھی, انہوں نے اس پہ نوٹس جاری کر دی, اور انہوں نے یہ کہا کہ نمبر لگانے کی ہدایت کر دی, اور ساتھ ان سے غلطی میری نظر میں یہ ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ اسی کورٹ میں یہ لگا دیں, کیونکہ یہاں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شبہ جو ہے دونوں طرف تھا, پٹیشنر کو بھی اور جج کو بھی, کہ یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا, کیونکہ فریڈم آف پریس کے اوپر وہ پٹیشن فائل کی گئی تھی. اس کے بعد ہوتا اگر جسٹس قاضی فائز صاحب نے اگر کوئی نوٹس لیا ہے, جیسا کہ ثاقب نثار صاحب کے دور میں فیض آباد دھرنے کا لیا گیا تھا, تو بینچ انہی کا بنا تھا. اس کیس میں الٹا ہوا, قائم مقام چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب, انہوں نے ایک لارجر بینچ بنایا, اس لارجر بینچ نے اپنا فیصلہ سنایا, اور جسٹس منیب اختر صاحب نے فیصلہ تحریر کیا. وہ میں اکثر, آج میں اعزاز سعید صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا, میں ان کو بتا رہا تھا کہ وہ ایسا فیصلہ ہے, اس کو پڑھیں تو ایسے لگتا ہے کہ عمر چیمہ صاحب کی سٹوری ہے. وہ بڑی کہانی اس میں انہوں نے گھڑی ہوئی. انہوں نے کہا جی کہ صبح کا آغاز ہوا,
ایک آپ کہہ سکتے ہیں حلف برداری کی تقریب سے قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے حلف لیا. قاضی فائز صاحب نے 3 عدالتی بینچ اس دن سماعت کر رہے تھے. جو 2 نمبر بینچ تھا اس کے اندر قاضی فائز صاحب اور ان کے ساتھ ایک اور معزز جج تھے جسٹس جمال مندوخیل صاحب, اور وہاں پر کچھ یوٹیوبرز آئے. اچھا, میں نے جو اس چیز کے اندر, اس فیصلے کے اندر نوٹ کی ہے, ایک چیز آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی کہ فیصلے کے اندر جسٹس منیب اختر صاحب ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں جو عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں ہے. وہ وہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کمرہ عدالت میں ایک اور یوٹیوبر موجود تھے, متی اللہ جان, انہوں نے نام نہیں لکھا, لیکن متی اللہ جان موجود تھے. ان سے معزز جج نے پوچھا کہ آپ کے دستخط کیوں نہیں ہے, تو انہوں نے بتایا کہ میں اگری نہیں کرتا اس سے جیسا بھی. اس کے بعد وہ یوٹیوبر اپنے یوٹیوب پہ جا کے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پٹیشنر جو ہیں, جو صحافی ہیں, یہ صرف قاضی فائز صاحب کے سامنے یہ پٹیشن لگوانا چاہتے تھے. ہمارا سوال یہ, ہم لوگ جو آپ پر تنقید کرتے ہیں یا جو لائک مائنڈڈ ججز کی بات کرتے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک پٹیشنر کو آپ ریڈیکیول کرنے کے لیے اس حد تک جا رہے ہیں کہ آپ اس ریکارڈ کا سہارا لے رہے ہیں جو ریکارڈ پر ہی نہیں ہے, اس ڈیٹا کا سہارا لے رہے ہیں, اور آپ صرف اور صرف اپنا پرسنل گرج نکالنے کے لیے اب یا آپ عبدالقیوم صدیقی پر گرج نکال رہے ہیں, متی اللہ جان پر, اسد طور پر, یا پھر آپ معزز جسٹس قاضی فائز صاحب پر اپنا گرج نکال رہے تھے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب عدالت جو ہے اس میں تقسیم ہے, اور واضح تر تقسیم ہے, اور وہ اب ہمارے سامنے مزید بھی کلیئر ہو گیا ہے. اب آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں, اس میں مجھے تو یہ خوف لاحق ہے کہ یہ نہ ہو کہ انڈین سپریم کورٹ کی طرح 4 ججز بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہوں اپنے چیف جسٹس کے خلاف. ٹھیک ہے, ویسے مجھے اس کا امکان بہت کم نظر آتا ہے, کیونکہ ہم جتنا مرضی جسٹس قاضی فائز صاحب کو دیکھیں کہ وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں, لیکن انہوں نے کبھی بھی خود سے پبلک ڈومین میں آ کے بات کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی. وہ لیٹر ٹھیک ہے ان کا ہمیں سورسز سے مل جاتا ہے, ہم کر دیتے ہیں, لیکن اگر آپ کو یاد ہو ان کا بڑا ایک فیمس کلپ بھی تھا کہ وہ UK میں کسی نے ان سے کوشچن کیا تو انہوں نے کہا کہ نو, جو میں نے بات کرنی تھی روسٹرم پہ اسپیچ میں کر دیا ہے. تو وہ اس طرح سے نہیں لیتے, تو میرا نہیں خیال کہ وہاں تک بات جائے, لیکن یہ حالات تو وہی ہیں. ایسے ہی حالات میں ایک ذرا سی چنگاری ہوگی کہ وہ ایک پریس کانفرنس میں بدل جائے گی. اس سے حالات مزید خراب نہیں ہوں گے؟ بالکل مزید خراب ہوں گے. ابھی بھی کون سے بہتر ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے نا کہ اگر آپ نے جسٹس سردار طارق مسعود جیسے شریف اور کم گو دھیمے مزاج کے جج کو مجبور کر دیا کہ وہ جسٹس قاضی فائز سے بھی سخت خط آپ کو لکھ دے, اور آپ کو لکھے آپ نے ان ڈیموکریٹک رویہ اپنایا. ٹھیک ہے, وہ آڈیو آپ سنیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں. ان کا جو اس میں جو جسٹس سردار طارق مسعود نے جتنی انہوں نے وہ پروفائلز نکالی ہوئی تھی, جس طرح انہوں نے گفتگو کی, تو وہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ اتنے بھرے میں ہیں تو باقیوں کی کیا حالت ہوگی سپریم کورٹ کے اندر, جو باقی معزز جج صاحبان ہیں. ٹھیک ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ان تمام جج صاحبان کو آئیڈیا تھا کہ اگر یہ 5 اور اٹھا کے لے کے آگے اپنے لائک مائنڈڈ, ٹھیک ہے, تو ہم لوگ تو بالکل ہی ادھر مائنورٹی میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, اس کی ایک وجہ کسی کی ذات کو نشانہ بنانا نہیں تھا, نہ ہی کسی کی ذات کو فائدہ پہنچانا تھا. اس کا مقصد خالصتاً انٹرنل سپریم کورٹ کے حالات سے تھا کہ بہت ہوگی, ابھی آپ کو 7 کی میجورٹی ملی ہے تو اس لیول کی معذرت کے ساتھ منمانی ہو رہی ہے, تو آپ کو 12 کی مل گئی تو پتہ چلے گا کہ آپ تو ہمیں صرف CDA کے وہ کیسز دیں گے جس میں ہوگا کہ نا فلاں گلی میں کتنے ڈھکن تک. جسٹس قاضی فائز صاحب گزشتہ 2 سالوں سے سن رہے ہیں, جی ان کی کیس میں عدالت میں کوئی کیس نہیں لگ رہا. جی, ان کی عدالت میں کیس نہیں لگتا, ان کو 2 رکنی بینچ دیا جاتا تاکہ وہ دوسرے جج پہ ڈیپینڈنٹ رہیں, حالانکہ وہ سینئر پیونی جج ہیں. جی ٹھیک ہے, اور پھر تیسری چیز ان کو جو ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو سپریم کورٹ میں یہ روایت رہی ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹو کمیٹیز ہوتی ہیں ان کا سربراہ سینئر پیونی جج ہوتا ہے. وہ اس وقت جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں, جنہوں نے خبر کے لیے کہ وہ جس دن یہ کیس کا فیصلہ آنا تھا یا کیس کی پہلی سماعت تھی پنجاب اسپیکر والی, اس دن جو داخلوں پر پابندی لگ گئی, جب بائیکاٹ کی باتیں ہونے لگ گئیں, اور مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس کی, تو نہ صرف صحافیوں کے بلکہ سیاستدانوں کے داخلوں پر پابندی لگی, اور ہمیں ہمارے ذرائع سے معلوم ہوا کہ جو ایڈمنسٹریٹو جج ہیں, انتظامی جو جج ہیں جسٹس اعجاز الحسن, انہوں نے یہ پابندی لگائی ہے.
تو کافی زیادہ جو ہے نا اب جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، یہ کچھ ایسے ججز ہیں جن کی قابلیت پہ تو آپ شک نہیں کر سکتے، لیکن ان کا جو ایک رجحان ہے وہ اب واضح طور پر نظر آ رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اس کا اب حل بھی میری ناقص رائے میں جسٹس عمر عطا بندیال کو ہی نکالنا ہوگا۔ اگر وہ خود جب تک بطور ادارہ سپریم کورٹ اب اپنا کتھارسس نہیں کرتی تو یہ بحث مزید آگے بڑھتی جائے گی، اور یہ معاملہ اب سلجھنے کی طرف نہیں جا رہا۔ اب ایک جانب اگر ایک جج آپ سے کوئی گلہ کرتا ہے، آپ سے شکوہ کرتا ہے، تو آپ اس کی جواب میں ایک پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں، جب دوسرا جج آتا ہے تو آپ ایک اور پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں۔ یہ پریس ریلیزز اور خطوط کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، کم از کم جیسا کہ فل کورٹ میٹنگ ہوتی ہے ججز کی، وہ کتنے عرصے سے نہیں ہوئی، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ جب تک ججز خود ایک جگہ پر بیٹھ کے بات نہیں کریں گے، جیسا کہ عرفان قادر صاحب نے اپنے آرگیومنٹس میں یہ بات کہی تھی کہ آپ سیاستدانوں کو تو یہ تربیت دے رہے ہیں، یہ درس دے رہے ہیں کہ وہ لوگ اکٹھا ایک جگہ پر ہو کر بیٹھیں، کیونکہ ملک اس وقت صحیح معاشی بحران میں ہے، سیاسی بحران میں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کے پاس موقع ہے، آپ لوگ بھی ایک فل کورٹ تشکیل دیں اور وہاں پر بیٹھیں اور مل کر میری خواہش ہے کہ آپ لوگ سیم پوائنٹ پہ آ جائیں، سیم پیج پر آ جائیں۔ تو یہ چیزیں اگنور کرنے والی نہیں ہیں۔ اب عدالت کا یہاں پر کافی بڑی عدالت پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں، اپنی لیگیسی کا ان کو کافی خیال بھی ہے، اور وہ عبادت سمجھ کر ان کے مطابق وہ اپنا کام کرتے ہیں، تو ان کو اب اس معاملے میں بھی سنجیدگی ظاہر کرنا ہوگی، اور جو ان کے ناراض بظاہر نظر آنے والے ججز ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ آن بورڈ لینا ہوگا، اور جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو اب ٹھیک کرنے کا وقت ہے، ادروائز معاملہ مزید آگے بڑھتا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ شکریہ اسد علی طور صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ آج ہم ہیں بھی انہی کے گھر پر موجود، ان سے ہم نے بھی کھانا کھایا ہے۔ آپ سے اب اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔